यही जंग था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जंग तरक्की नहीं कर सकता, जंग के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। ये वही जंग था कि जहां सबसे ज़्यादा वडेरा शाही के मजालिम हुआ करते थे। लेकिन आप आई हैं तो एक तब्दीली नज़र आई है, ये तब्दीली कैसे आ गई है? मेरे जंग को पसमानदा रखने में जागीरदारों, वडेरों और गद्दी नशीनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये ख्याल है कि जंग के अंदर जो भी जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, ये किसी न किसी दौर के अंदर बिल्कुल अंग्रेजों के साथ। मैं कहती हूँ कि ये मुझे लोग बताएं कि पास क्या नॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है। ये हमारे लिए, हमारे जंग के लिए बायस शर्म है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सियासतदान भी आए जंग के अंदर जो तालीम याफ्ता भी थे, लेकिन वो जागीरदार थे। तो समझते हैं कि उनकी जो तालीम ने उनकी इस जागीरदाराना ज़हनियत पर भी असर। लोग आदी थे अंग्रेजों के जूते सीधे करना, उनको हुक्के आगे करना। सबसे बड़े दुश्मन के बलोच होते हैं। बलोच मुनाफिक नहीं होता, बलोच पीठ पीछे वार नहीं करता, बलोच सामने आकर वार करता है। मैं बोलूँगी, मैं साफ बोलती हूँ, इन्हीं भरवानों ने और कर्नल आबिद हुसैन ने मेरे चचा को, सरदूल बलोच को, इन्होंने जदादें जगीरें लेने के लिए आपने मोबिलाइज भी किया। लगता है कि अब तब्दीली कोई आ रही है? जंग 70 साल पीछे चला गया है तरक्की याफ्ता होने में। जागीरदारों ने हमेशा आम आवाम को इस्तेमाल किया है। तब्दीली आने वाली अली अमजद चौधरी आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इंतहाई पसमानदा हैं, उन अजला में से एक झंग भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि झंग एक बहुत बड़ा ज़िला था। इसकी सरहदें शेखुपुरा तक, सरगोदा तक और मुजफ्फरगढ़ की हदूद को छुआ करती थी। लेकिन झंग इस वक्त सुकर चुका है। झंग इस वक्त कौमी असम्बली के जो आज से अगर हम 8 से 10 साल कबल चले जाएं तो झंग कौमी असम्बली के 6 हलकों पे मुश्तमिल होता था, लेकिन वही झंग कौमी असम्बली के इस वक्त 3 हलकों पर मुश्तमिल है। ये भी कहा जाता है कि झंग किसी भी हवाले से अभी तरक्की नहीं कर सका। यहाँ शरह खानदगी भी इस वक्त खासी हद तक कम है। जंग के अंदर मुख्तलिफ मसाइल भी हैं। यहाँ मवासलात के अगर देखा जाए तो मवासलात का निज़ाम भी यहाँ बेहतर नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वडेरा शाही और जागीरदारी ये जंग का शेवर है। यहाँ सबसे बड़े जागीरदार और यहाँ सरमायादार भी रहे हैं। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जंग के अंदर रियाया सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो किसी भी ज़िम्मेदार के तहत रहते हैं, किसी भी ज़िम्मेदार की आर्जी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर रहते हैं। लेकिन जंग के अंदर क्या अब शऊर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या जंग की सूरत हाल होगी? आने वाले वक्त के अंदर जंग की सूरत हाल क्या हो सकती है? और अब एक जो नई तब्दीली भी यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ ख़वातीन के हवाले से जंग को हमेशा से ये समझा जाता था कि ख़वातीन के हवाले से ये इंतहाई पसमानदा है। यहाँ ख़वातीन के हवाले से कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती या जुल्म के खिलाफ नहीं होती। लेकिन अब कदर तब्दीली भी आ रही है और इस तब्दीली के लिए एक सिंबल ज़िला जंग के अंदर इस वक्त हैं मोहतरमा फरजाना बलोच साहिबा, कौमी असम्बली के हल्का NA 115 से PP 125 से 127 से सूबाई असम्बली की उम्मीदवार भी हैं, वो मेरे साथ यहाँ मौजूद भी हैं। तो मैं उनसे भी यही पूछना चाहूँगा। मोहतरमा फरजाना बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। यही जंग था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जंग तरक्की नहीं कर सकता, जंग के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। ये वही जंग था कि जहाँ सबसे ज़्यादा वडेरा शाही के मजालिम हुआ करते थे। ख़वातीन की बात तो बहुत दूर की बात है, आम जो मर्द हैं उनके ऊपर मजालिम के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। लेकिन आप आई हैं तो एक तब्दीली नज़र आई है। ये तब्दीली कैसे आ गई है? बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए इतना दूर से यहाँ पहुँचे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई आए और मेरा मौक़िफ़ सुने। मेरे जंग को पसमानदा रखने में जागीरदारों, वडेरों और गद्दी नशीनों ने, ख़ुसूसन गौर से सुने, गद्दी नशीनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये पहले मुग़लिया दौर के साथ मिले रहे इनके आबा अजदाद, फिर रंजीत सिंह के साथ आ गए, फिर ये आ गए अंग्रेज़ों के साथ। फिर इन्होंने वहाँ से सीखा कि चुगलियाँ कैसे उठानी है, मुनाफ़कत कैसे करनी है। और जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डट जाते थे उनके आगे दीवार बन जाते थे। और यही वडेरे शाह जीवना, कर्नल आबिद हुसैन, वो अब्दा हुसैन का जो नाना है, मरातिब शाह और इस तरह के जो भरवाने बड़े बड़े, ये उनकी बताते थे, खुफिया एजेंसी ये बनी हुई थी अंग्रेज़ों की कि वो बंदे जो आपकी आगे खड़े हैं ना दीवार बन के, आपको यहाँ कदम जमाने नहीं दे रहे। ये ख्याल है कि जंग के अंदर जो भी जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, ये किसी न किसी दौर के अंदर बिल्कुल अंग्रेज़ों के साथ
بالکل بالکل ایسے. پھر کیا ہوا, انہوں نے وہیں سے یہ سارا کچھ سیکھا کہ عوام کو دبانا کیسے ہے, عوام کی آواز کو کیسے دبانا ہے, ان کو غلام کیسے رکھنا ہے, اور ہم نے ہر وقت ایوان کی سیڑھیاں کیسے چڑھنی ہے, ہر وقت اقتدار میں کیسے رہنا ہے. وہاں سے انہوں نے سیکھا. پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. 140 سال پہ یہ موتی سلسلہ ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے لوگ بتائیں کہ پاس کیا نالج ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے, بول نہیں سکتے, ان کو انگلش نہیں بولنے آتی. یہ ہمارے لیے, ہمارے جھنگ کے لیے باعث شرم ہے. یہ جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں, اگر میں وہاں پہ کھڑی ہوں, کیا میرے جھنگ کے مسائل نہیں ہے کہ میں دین کو اٹھا کر, میرے دین کے لیے اور بھی بہت زیادہ بولنے والے لوگ ہیں, اگر میں ایک دین پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں, میں ایک مجاہدہ بن جاؤں, وائے میرے پاس بہت زیادہ مسائل ہے. میرے جھنگ کے عوام, میرے جھنگ کے گاؤں جتنے بھی ہیں, اتنے پسماندہ ہیں. محترمہ فرزانہ بلوچ صاحبہ, یہاں بہت سارے ایسے سیاستدان بھی آئے جنگ کے اندر جو تعلیم یافتہ بھی تھے, لیکن وہ جاگیردار تھے. تو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تعلیم نے ان کی اس جاگیردارانہ ذہنیت پر بھی اثر بالکل نہیں, کیونکہ یہ لوگ عادی تھے انگریزوں کے جوتے سیدھے کرنا, ان کو حکے آگے کرنا, جی حضوری کرنا. تو انہوں نے وہاں سے سارا کچھ سیکھے, تو انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا جنگ میں نا. تو انہوں نے کہا یہاں تو رہنا نہیں تھا, ان کے گھر تھے وہ چھوڑ کے باہر, بڑی بڑی کوٹھیاں, ان کے پاس جگیریں تھی, بیچ کر ان کی نسلوں نے ایسا کیا. انہوں نے میرے جھنگ کو تباہ کیا, یہاں پہ ایئرپورٹ نہ بننے دیا. میرے جھنگ کو تمام سیاستدانوں نے, انکلوڈنگ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں, میرے جھنگ کی بچیاں باہر رول رہی ہیں, میڈیکل کالج نہ بننے دیا. میرے جھنگ کی بچیاں باہر رول رہی ہیں, ان کو یونیورسٹی نہ بننے دی. اتنے سالوں سے یونیورسٹی پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب تمام جھنگ کی عوام کو یونیورسٹی پہ لڑا رہے ہیں. انہوں نے ایک مارچ کھڑا کر دیا. کون یہ ایم پی ایم نہیں بول رہے, یہ ایک گروپنگ انہوں نے کیا. گروپ کون سا گروپ جیتے گا, کون سا بڑھے گا, یہ آپ بھی گروپ بندیوں میں مصروف ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ کے ایک معروف سیاستدان ہیں, ان کی ایک یونیورسٹی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسلام آباد میں ہے, تو جنگ کے اندر نہ ہونا, اسلام آباد کے اندر ہونا. دیکھیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, یہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, باہر سے فائدے اٹھاتے ہیں. ہر حکومت میں یہ ہوتے ہیں, چھلانگیں لگاتے ہیں اور ہر حکومت میں چلے جاتے ہیں. کیا یہ اچھی بات ہے پارٹیاں چینج کرنا؟ میں سخت خلاف ہے اس بات کی, پارٹیاں مت چینج کریں. عوام پہ جو توجہ دیتے ہی نہیں ہے. میں پہلے آپ کو غلام بی بھروانہ کی بات بتا دوں کہ 15 سال وہ موچی والا علاقے میں رہی ہے, اور آپ جھنگ میں آئے, جیسے یہ حلقہ چینج ہو 115 میں, تو یہ چنیوٹ موڑ سے دیکھ کر فیصل آباد کی باؤنڈری تک 2 وے سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. اس نے آج تک اس پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ وہاں بلوچوں کی آبادیاں بہت زیادہ ہیں. موچی والا کا جتنا علاقہ ہے, اس نے اس کو 70 سال کی سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہاں ایک لسانی تعصب بھی موجود ہے. بالکل ایسے ہے. یہ جو بھی کوئی آتا ہے, چاہے وہ شیخ ہے, ووٹوں کے لیے وہ آ جاتے ہیں, ہم ان کے بڑے بن جاتے ہیں, ہم ان کی بہنیں بن جاتی ہیں, ہم ان کے بھائی بن جاتے ہیں. لیکن جب یہ اقتدار میں آتی ہیں تو سب سے بڑے دشمن کے بلوچ ہوتے ہیں. بلوچ منافق نہیں ہوتا, بلوچ پیٹ پیچھے وار نہیں کرتا, بلوچ سامنے آ کر وار کرتا ہے, منہ کے سامنے بات کرتا ہے. لیکن یہ منہ میں رام رام اور پیچھے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے چھرے ہوتی ہیں جو گھونپتے ہیں بلوچوں کو. کہا جا رہا تھا کہ موٹر وے جھنگ کے ساتھ گزر سکتی تھی, یہاں انٹرچینج بھی بن سکتا تھا, تو اس کی کوئی رکاوٹ؟ بالکل ایسے ہے, لیکن مانتا کوئی نہیں نا. مانتا سب کہتے ہیں, اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں, کیوں نہیں مانتے. آپ جاتے ہیں مختلف چینل پہ, اپنے ایشو ڈسکس کرتے ہیں, لوگ بڑے تصویریں بھیجتے ہیں, شیئر کرتے ہیں کہ آج میری ایم پی سے ملاقات, آج سی ایم سے ہوئی, آئی پی ایم سے ہوئی. کیا ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہوا ہے؟ عوام سلیکٹ کرتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. ہمارے مسائل جو کہ تو ہیں, میرے گھر کے سامنے سڑک بنی ہے, گلی بنوائی ہے, میں سوشل ورکر تھی, ہم نے موٹیویشن کی موبلائز کیا کمیونٹی کی. 2000 پر گھر ہم نے لیا, ہم نے مٹی پھنکوائی, اور پھر نواز اکرم کا جو ٹھیکیدار ہے وہ آیا, اس نے روڑا ڈالا اور سیمنٹ ڈالا, وہ جا یہ جا, اور حال دیکھیں ابھی 2 سال ہوئے ہیں, گلی ٹوٹ گئی ہے. یہ کیسے نہیں سامنے آ سکے؟ مظالم بھی ہوتے رہے. دیکھیں نا, یہ نا شعور کی بہت زیادہ کمی ہے کہ یہاں ایک تو ایجوکیشن سسٹم اتنا ڈیولپ نہ ہو سکا, سکول سرکاری تباہ و برباد ہو گئے. وڈیروں نے کہا جگہ ہمارے سکول تھے وہاں ہمارے ڈنگر باندھے جائیں, یہ وہ ٹیچرز کو ہراساں کیا گیا, آپ بھی کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے مین مسئلہ جو ہے نا کہ اگر یہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہوتی, لوگوں کو شعور دیا جاتا, مختلف سیمینار, تمام این جی اوز جو تھی وہ سیمینار کے ذریعے موٹیویشن دیتے, موبلائز کرتے, تو میرے خیال میں تبدیلی آ جا سکتی تھی. میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں ہر تحصیل لیول پہ, ہر ولیج لیول پہ میں جاؤں, میں کمیونٹی کو موبلائز کروں, ان کو موٹیویٹ کروں, ان کو بتاؤں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے. آپ موبلائز کر رہی ہیں, کمیونٹیز کو موبلائز کر رہی ہیں تحصیل جنگ کے اندر, ضلع جنگ کے مختلف علاقوں میں, تو آپ کو رد عمل کیسا مل رہا ہے خواتین کی طرف سے؟ دراصل جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے نا, عوام پہ
جب وہ ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ روتے ہیں، عوام روتی ہے، مشکل ہو گئی، بڑا غلط فیصلہ کیا. لیکن جب الیکشن آتے ہیں نا تو پھر میرا بھائی اس کا بھائی وہ سارے آپس میں اپنی جنگ بنا لیتے ہیں کہ شیخ نواز اکرم میرا ہے، میں اس کی جنگ لڑوں گا، دوسرا آ جائے گا وہ کہ غلام بی بی کی جنگ میں لڑوں گا، تیسرا آ جائے گا اسلحہ بھروانے کی جنگ میں لڑوں گا. اگر یہ بات ختم ہو جائے اس وقت ان کو ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی گلی کا حصہ ہے یہ بی بی بنوا دینا، یہ مارسا بنوا دینا، میرے 8 پڑھا ہوا بیٹا اس کو نوکری دلوا دینا. وہ کہتا ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، جبکہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا. وہ عارضی طور پہ ان کو خوش کرتے ہیں، ووٹ لے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں. لیکن محترمہ فرزانہ بلوچ صاحبہ، آپ سے پہلے بھی خواتین تھیں یہاں سے اراکین اسمبلی منتخب، سید عابدہ حسین، محترمہ صغرا امام، غلام بی بی بھروانا صاحبہ، دیگر یہاں سے خواتین جو ہے وہ منتخب ہوتی رہی ہیں. آواز کیوں نہیں بلند کر سکی ہیں؟ خواتین کے لیے بھی آواز نہیں بلند وہ آواز بلند کرتی تو پھر ان کو ووٹ کیسے ملتے؟ میں تو بول رہی ہوں، سب کے سامنے بول رہی ہوں. میں نے کبھی کسی ایم این اے ایم پی سے، کسی سیاستدان سے، پی ایم سی ایم سے میں نے مفاد نہیں ہے، میرا کسی سے بھی مفاد نہیں ہے. میں بولوں گی، میں صاحب بولتی ہوں. انہی بھروانوں نے اور کرنل عابد حسین نے میرے چچا کو، سردول بلوچ کو، انہوں نے جدادیں جگیریں لینے کے لیے اپنے بھروانوں کو انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں تعلیم دینے کے لیے انہوں نے میرے چچا کو اور 216 کے چک کے ایک میرے رشتہ دار کو بھیجا جنگ عظیم 2 میں. اپنے کیوں نہیں بھیجے؟ تو انہوں نے جگیریں انہوں نے لی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جاگیرداروں نے ہمیشہ یوٹیلائز کیا، استعمال کیا، بالکل دیگر جو ان کے لوگ بالکل باقی طبقوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا اور استعمال کیا اور اپنے مفادات لیے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر جماعت میں چھلانگ لگاتے ہیں. تو پھر کس کو لے آتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو لے آتے ہیں. اپنی بیٹی کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اور بھی ٹیلنٹ ہے جھنگ میں؟ کیا ان کے علاوہ کوئی کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا باقی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا باقی میں شعور نہیں ہے کہ کسی کو ہم کسی ریڑھی بان کو، کسی رکشہ ڈرائیور کو موقع دیں کہ وہ اسمبلی میں جائے، ہماری آواز بنے؟ تو محترمہ عوام بھی تو اس میں جاگیردار تو نہیں بناتے، ووٹ تو عوام ہی دیتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ عوام بھی کہیں نہ کہیں بالکل بالکل عوام اس وقت اب تو رو رہے ہیں نا، نالیاں نہیں ہیں، کوڑا پڑا ہے، میں وہاں پہ جاتے ان کی آواز بنتی ہوں، وہ پھر نکلتے بھی نہیں باہر. بالکل عوام ذمہ ریسپانسیبل ہیں جھنگ کی تباہی کے. جھنگ 70 سال پیچھے چلا گیا ہے ترقی یافتہ ہونے میں. اب دیکھیں آپ کے گڑھ راجا والے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. میرے جھنگ کی ایم پی بھی دیکھ لیں، ان کو تو چاہیے تھا یہ یونائٹڈ ہو جاتے، پورے ڈسٹرکٹ جھنگ کے جتنے ایم پی ایم این ایس تھے یہ ایک یونیورسٹی یہاں پہ تعمیر کروا لیتے. یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ اب ہمیں دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بچت ہو کتنے کروڑوں کی، لاکھوں کی ادھر شفٹ کر جائے. یہ آپشن نہیں ہے بھائی. جو آپشن ہے یونیورسٹی جہاں پہ بننی ہے بننے دے، بننی چاہیے. قدم بھی اٹھائے شعور بیدار کرنے کے حوالے سے، آپ نے موبلائز بھی کیا. لگتا ہے کہ اب تبدیلی کوئی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، شعور بیدار ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت زیادہ شعور ہوں اس سلسلے میں کہ بالکل تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ آپ دیکھیں گے یہ نیکسٹ الیکشن میں یہ چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے. گفتگو سنی محترمہ فرزانہ بلوچ صاحبہ کی، قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 115، پی پی 125، 126، 127 سے صوبائی اسمبلی کی امیدوار. ان کا یہ کہنا تھا کہ ضلع جنگ کی پسماندگی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جاگیرداروں کے تسلط میں رہا ہے، اور جاگیرداروں نے ہمیشہ عام عوام کو استعمال کیا ہے اپنے مفادات کے لیے. لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں جا کے وہ موبلائز کر رہی ہیں خواتین کو، دیگر جو محکوم اور مجبور طبقے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے ایک تبدیلی آنے والی ہے. وہ تبدیلی عوام کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، یہ تبدیلی جو ہے یہ لازمی ظاہر ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.